बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अफसोस अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारी जुडिशरी जो है उसमें अभी तक वो चीज़ें नहीं आ सकी जिसका विजन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की जानिब से जो विजन दिया जा रहा है उसके बरक्स सारी चीज़ें हो रही हैं। और ख़ुसूसन लोअर कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। पॉलिसी तो बना दी जाती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और नीचे तक चीज़ें कैसे पहुँचती हैं उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या इवन के हाई कोर्ट्स हों, उसमें बार बार ये कहा जाता है कि डिजिटल मैकेनिज्म इख्तियार किया जा रहा है और डिजिटलाइजेशन को फ़रोग दिया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, इंसाफ फौरी सस्ता जो है उस पर फोकस है। लेकिन जब हम हक़ाइक़ देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी के विजन की नफी कर रही होती है। आज मैं आपको एक केस बताता हूं अनफॉर्चुनेटली, और अदलिया से ये दरख्वास्त है ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि जहां आप जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं वहां पर आप इस तरह के केसेस को आपको तो एग्जाम्पल बनाना चाहिए। अब केस क्या है? एक कत्ल का केस है। 31 मई 2018 में जैकबाद में सनम उमरानी एडवोकेट कत्ल हो जाती हैं और वो कत्ल का केस ट्रायल कोर्ट में चलता है। बहरहाल सिंध की जुडिशरी का तो आवा ही बिगड़ा हुआ है लोअर जुडिशरी में, और वहां पे इन्फ्लुएंस इतना है कि जज ही जो है वो कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। और ये मैं हक़ाइक़ में अपनी बात कर रहा हूं। मैं इस केस से ये चीज साबित कर दूंगा। कत्ल का केस है, इंपोर्टेड केस है, और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नोटिस लिया तो कातिल गिरफ्तार हुआ। 2018 से अब तक ये केस चल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? इस केस के अंदर एक चश्मदीद गवाह है, नयाब उमरानी उसका नाम है, और वो चश्मदीद गवाह सिंध में जा नहीं सकती। ये केस जैकबाद से ट्रांसफर हो गया मॉडल हाई कोर्ट हैदराबाद को, वहां पे ट्रायल चलता है। सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है विटनेस को, जो चश्मदीद गवाह है उस कत्ल की, कि आपकी जान को खतरा है, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं अगर आप। तो कहती है कि सिक्योरिटी के बावजूद वो सिंध पुलिस है, मुझे बहरहाल ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैं नहीं वहां पे पेश हो सकती। तो अदालत उसको ये सहूलत देती है कि आप इस्लामाबाद की ई कोर्ट से अपना वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं वहां पे सिंध में, और उनको भी कह देती है, सिंध हाई कोर्ट को भी कह देती है कि ई कोर्ट इस्लामाबाद के जरिए ये गवाह जो है अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएंगे, और इस हवाले से सारे इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए जाते हैं। अब ई कोर्ट इस्लामाबाद से गवाह का बयान रिकॉर्ड होता है, और वो जो जज ट्रायल कोर्ट के जज हैं मॉडल कोर्ट हैदराबाद के, अब नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा, सबको पता है कौन है, जो मुतलका लोग हैं वो तो जानते होंगे। उन्होंने क्या किया कि स्काइप के थ्रू बयान रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, जब ये बयान रिकॉर्ड होता है तो यहाँ पे भी एक जज बैठे होते हैं। अब यहाँ पे इस्लामाबाद में ई कोर्ट में तहर सिपरा साहब जज बैठे हैं और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है वाया स्काइप, और साजर है जब स्काइप और वीडियो तो उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाता है। वहाँ पे तसव्वुर साहब हैं, जज साहब, वो वहां बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहां पे जो गवाह है वो वकूआ कहती है कि 31 मई 2018 का है। 31 मई वो तारीख बताती है, और जज साहब वहां पे लिखते हैं 30 मई। यहां के जो जज है जिस तहर सिपरा साहब, ये करेक्ट कराते हैं उस जज को
کہ بچی نے تو 31 بولا ہے اور آپ نے 30 کیوں لکھا ہے، آپ اس کو کریکٹ کریں. لیکن وہ جج یہاں کے جج کی ایک نہیں سنتا اور وہ بیان. تو اسی طریقے سے مینیپولیشن ہوتی ہے بیان میں. اب میں آپ پر سوال چھوڑتا ہوں، اس جوڈیشری پہ سوال ہے. ایک وقوع ہوا 31 کو، گواہ کہہ رہا ہے 31 کو، ویڈیو ریکارڈ میں 31 میں ہے، یہاں کا جج کہہ رہا ہے کہ 31 ہے، اور وہ والا جج 30 کیوں لکھ رہا ہے؟ اور یہاں کا جج کریکٹ کرانا چاہ رہا ہے اس جج کو کہ آپ غلط بیان لکھ رہے ہیں، 30 نہیں ہے 31 اس نے کہا ہے. لیکن وہ جج ایک بھی نہیں سنتا. اس سے آپ کیا مراد لے سکتے ہیں؟ پھر یہی ہے نا کہ جج بس پھر آوے کاوا بگڑا ہوا ہے. جایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا یا چاہیے کہ یہ وہ کیس ہے جو آپ اپنی ڈیجیٹلائزیشن والے کنسپٹ میں، اس ویژن میں، اس کیس کو تو آپ کو نظیر بنانا چاہیے، ایگزامپل بنانا چاہیے کہ کس طریقے سے اب پاکستان میں ایسے متعدد چیزیں آتی ہیں کہ جس میں وٹنس، اب پاکستان میں دیکھیں یہاں پہ ہم جوڈیشری میں کیسز دیکھتے ہیں تو سب سے مین چیز یہ سامنے آتی ہے کہ گواہی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ گواہوں کو تحفظ نہیں ملتا، اور اگر کوئی گواہی دیتا بھی ہے تو پھر متعلقہ جج صاحب اس کی گواہی غلط لکھ دیتے ہیں، تو پورا کا پورا کیس تو بگڑ گیا نا. مندو خیل صاحب کی عدالت کے اندر یہ کیس چلا یہاں پہ، اور وہ جو گواہ تھا یا تھی نیاب عمرانی، اس کی چونکہ بہن ماری گئی، وہ بہن کے قتل کی چشمدید گواہ تھی، تو اس وجہ سے اس نے ذاتی پین لیا، سندھ ہائی کورٹ میں چلی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس کو ریلیف نہیں دیا. بھائی نیچے والا جج نے اگر غلطی کی ہے تو چلو اوپر والا جج اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، ہم نے اکثر دیکھا. تو اس نے بھی کہا نہیں، بس سر سے اتاری. پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تو یہاں پہ جسٹس عرفان سعادت بھی تھے، جسٹس جمال خان مندو خیل بھی تھے. ان کے سامنے جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو منگواؤ، چونکہ ای کورٹ کے ذریعے ہوا ہے تو ویڈیو ریکارڈ ہوگا. پہلے انہوں نے ویڈیو کچھ اور بھیج دی، پر دوسری پھر سماعت ہوئی، ویڈیو ریکارڈ آ گیا. ویڈیو میں چیزیں ثابت ہو گئی کہ گواہ 31 کہہ رہا ہے، جج 30 لکھ رہا ہے، اور اس جج کو کریکشن بھی یہاں ای کورٹ والے جج صاحب تیر سپرا سب کرا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے ٹھیک نہیں کیا. تو مطلب یہ چیز ویڈیو پہ آئی، لیکن ویسے آپ دیکھیں کہ اس جج نے اس کیس کا کتنا ستیہ ناش کیا ہوگا. جو جج وقوع کو غلط کر دے پھر باقی رہ کیا جاتا ہے. یعنی جج کی نے ڈنڈی ماری، یہ تو سپریم کورٹ کی کنڈی میں پھنس گئی، ورنہ اس طرح کے ہزاروں کیسز ہوں گے یار، پھر کہاں انصاف ملے؟ عوام کا اعتماد عدلیہ پہ کیسے بحال ہو؟ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا وہ کر کے کوششیں تھک چکے ہیں. بھائی سیدھی سی بات ہے کہ یہ کریں، یہ عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال ہو، عدلیہ میں چیزوں کو ڈیجیٹلائز کرنا سارا کچھ، تاکہ، لیکن نیچے ججز کا کیا حال ہے؟ اب اسی پہ جب یہ کیس مندو خیل صاحب کے پاس تھا تو اس کیس میں جو دوسرے فریق ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا کہ سر یہ اور وہ، مطلب تو مندو خیل صاحب کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم یہ لکھ دیں کہ جج نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے اور اس جج کے خلاف کارروائی کی جائے. مطلب یہ چیزیں جب مندو خیل صاحب جسٹس جمال خان صاحب کے سامنے آ گئیں تو جمال خان صاحب کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ پھر آپ ہمیں زیادہ فورس نہ کریں کہ پھر کہیں ہم یہ لکھ نہ دیں کہ اس جج صاحب نے جو ہے وہ غلط بیان ریکارڈ کیا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ تو پھر سپریم کورٹ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، لیکن یہاں پہ چاہیے تھا سپریم کورٹ کو کہ آپ اس جج کو ایگزامپل بناتے تاکہ آئندہ کوئی اور جج نہ کر سکے ایسا. یہ تو ویڈیو ریکارڈ موجود تھا، ججز کو پتا چل گیا کہ اس میں 2 نمبری کیا ہوئی ہے، اس میں مینوپولیشن کیا ہے.
یہ تو صرف ایک ویڈیو کی وجہ سے اس میں جو گواہ کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا اس کی آپ کی چیزیں آپ تک پہنچی. اب میں آپ کو سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر خود بتائیں کہ اس کیس میں اور کتنی ڈنڈیاں ماری گئی ہوں گی. جو جج وہ کوے کی تاریخ بدل سکتا ہے، اس جج نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا؟ کیا اس جج سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ چیف جسٹس صاحب، آپ نے کہا کہ میں دور دراز، ٹھیک ہے، آپ نے دور دراز عدلیہ کے لیے، ضلعی عدلیہ کے لیے جو اٹیمپٹس آپ کر رہے ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ گھوٹکی تو چلے جاتے ہیں سر. یہ ماڈل کورٹ حیدرآباد کراچی سے کتنا فاصلہ ہے؟ مین اس کے جج کا یہ حال ہے. اب یعنی جج بیٹھ کے کیس خراب کر دیتا ہے اور پھر اوپر والی عدالتوں میں چلتا ہے کیس، اور وہ گواہی غلط ریکارڈ ہوئی، وٹنس کا یہ ایشو تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، اور وہ ملزم چھوٹ جاتے ہیں. شک کا فائدہ قانون میں لکھا ہے نا، یہ سپریم کورٹ کی ابھی پچھلے دنوں بھی ججمنٹ آئی تھی کہ شک کا فائدہ ملزم کو جاتا ہے. پھر ایسے بہت ساری چیزیں ملزم کو فائدے دے کے اور ملزم چھوٹ جاتے ہیں اور بیچارے انصاف دینے والے رل جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان کا. اب اس تصور صاحب سے جو ماڈل کورٹ حیدرآباد، ان سے کون پوچھے گا؟ اور پھر انہی کو کہہ دیا کہ آپ اس چیز کو کریکٹ کریں. چے جایا کہ اس کو کہتے، اس کو تو ایگزامپل بناتے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے. جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ وہاں پہ جو دوسری پارٹی کے وکیل پیش ہوئے ان کو دیکھ کے کہا کہ اچھا یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ڈنڈی ماری گئی ہوگی. انہوں نے کہنے کا مطلب کچھ ایسا تھا کہ وہ وکیل کس طریقے سے ججز پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ہوا، اور وہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. تو اسی وجہ سے اس طرح کے کیسز کو، اس کو تو ایگزامپل بنانا چاہیے تھا. اور سچ پوچھیں، یہ جو نیاب عمرانی والا کیس ہے، یہ کیس تو سپریم کورٹ کے اپنے گلے میں پڑتا ہے. حقیقت پوچھے تو اس کے بھائی، اس کے خاندان کے 3 قتل ہوئے، اور اس کے خاندان کا جو پہلا قتل ہوا، جو اس کے بھائی کا قتل تھا، میر وقار عمرانی، وہ تو سپریم کورٹ پہ پڑتا ہے. کہ سپریم کورٹ یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ اجی از خود نوٹس غلط استعمال ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں ڈیبیٹ رہی ہے اسی وجہ سے اب از خود نوٹس کا اختیار. تو اس ٹائم سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی وجہ سے اس کے بھائی کا قتل ہو جاتا ہے. پھر بھی وہ لوگ سپریم کورٹ میں آئے بھئی ہمیں انصاف دیا جائے، اور اس انصاف میں پھر آپ کی جوڈیشری میں بیٹھے ہوئی کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جس نے پورا معاملہ ہی بگاڑ دیا. تو بہرحال اب سندھ میں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دوبارہ اسی جج کو معاملہ بھیجا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ جج سب کیا کرتے ہیں. اور ساتھ ان کو 15 دن میں کہا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ کر کریکٹ کریں اس کا سٹیٹمنٹ. چے جایا کہ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اس جج کے خلاف کارروائی ہوتی، کیونکہ چیز ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. یار ویڈیو ریکارڈ، ویڈیو سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یار گواہ جو ہے وہ 31 بول رہا ہے، جج 30 لکھ رہا ہے، اور یہاں کے جج ان کو کریکٹ کر رہے ہیں، لیکن جج نے پھر بھی ٹھیک نہیں لکھا. اور پھر یہ ہوئے کہ جب گواہ کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ جج ذمہ دار ہوتا ہے اس کو پڑھ کے سنانے کا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن اس جج نے پڑھ کے بھی نہیں سنایا. اتنے بس ٹیکنیکل چیزوں پہ پھر فائدہ ملزم کو جاتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے سندھ میں ملزمان اتنے بااثر ہیں کہ وہ وکیل کے ساتھ ساتھ جج کو بھی کر لیتے ہیں. اور یہ ہماری سپریم کورٹ اس کا نوٹس میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، لیکن انصاف. بہرحال یہ حقائق ہے ہماری عدلیہ کے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. یہ ہر تیسرے چوتھے شخص کی ایسی سٹوری ہے ہماری جوڈیشری سے جڑے ہوئے لوگوں کی. تو یہاں پہ جو جوڈیشری کے بڑے لوگ ہیں، چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ویژن بہت اچھا ہے عوام کے لیے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں جوڈیشری میں سدھار لانے کے لیے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ضرور ہیں جو آپ کے ویژنز کے برخلاف چلی جاتی ہیں، اور آپ کو تو پھر فوری کارروائی ان کے خلاف کرانی چاہیے، یا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہرحال ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.